السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہر مسلمان اس ایمان اور یقین کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے کہ اس کی یہ زندگی عارضی ہے، چند روزہ ہے۔ اپنے رب کے پاس سے جو زندگی وہ لے کر آیا، اس زندگی کو وہ پوری کرے گا اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسی وقت اللہ کے حکم سے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، روزی لکھ دی جاتی ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر کیسی زندگی گزارے گا یہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے انجام کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اسے جو زندگی دی جائے گی اس زندگی کو بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی پوری کرتا ہے تو رب کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی تدبیر اللہ کے اس فیصلے کو ٹال نہیں سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو گے موت تمہیں دھر دبوچے گی، موت سے فرار نہیں، موت سے بھاگ نہیں سکتے، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں رہو۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جس کا ذکر تم پر شاق گزرتا ہے، جس کے ذکر کو تم پسند نہیں کرتے،
जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम खौफ खाते हो। तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम, वो तुम्हें पा लेगी। कहीं भी रहोगे, मैदान में रहोगे या इमारत में रहोगे, मजबूत किला में रहोगे, पहाड़ की खो में रहोगे, सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में रहोगे या बीमारी की हालत में रहोगे। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूज मुशय्यदा, मजबूत किलों में रहो तब भी मौत तुम्हें धर दबोचेगी। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं। मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, छोटा हो, बड़ा हो, इसलिए कि मौत का तमाशा हम रोजाना अपनी आंखों से देखते हैं। इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग आए। फिरौन जैसा सरकश आया, कारून जैसा मालदार आया, अफलातून और अरस्तू जैसे अक्लमंद और इल्म वाले लोग आए, लेकिन आज इस दुनिया के अंदर वो नहीं है, सिर्फ उनका नाम है। अंबिया अलैहिस्सलाम को देखिए, इस रुए ज़मीन की सबसे मुक़द्दस जमात, लेकिन वो भी अपने मिशन को पूरा करके और अपनी ज़िंदगी के मराहिल को तय करके अपने रब के पास चले गए। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। ऐ नबी, आप भी इस दुनिया से जाएंगे और उनको भी इस दुनिया से जाना है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता अव क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं और आपसे पहले दूसरे पैगंबर भी गुजरे। अफ़इन माता अव क़ुतिल, अगर आप वफात दे दिए जाएं या आपको शहादत हासिल हो जाए, तो अंबिया अलैहिस्सलाम भी अपने रब के पास चले गए। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर एक फना होने वाला है। वो ज़मीन की जो मखलूक़ात हैं, ये सारी की सारी मखलूक़ात फना के घाट उतर जाएंगी, बाकी नहीं रहेंगी। जब इनका वक्त मौऊद आएगा, सब के सब फना के घाट उतार दी जाएंगी। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने फरमाया कि जब इनका वक्त मुकर्रर आएगा तो वो एक पल के लिए भी आगे पीछे नहीं होगा, एक पल के लिए भी आगे पीछे नहीं होगा। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, हम उसी वक्त इस दुनिया से जाएंगे, और जो जगह हमारे लिए मुकर्रर कर दी गई, उसी जगह और वही हालत हमारी इस दुनियावी जिंदगी की आखिरी जगह और आखिरी हालत होगी। मौत के सिलसिले में कुरान करीम की जो आयतें हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं, उन हदीसों को और उन आयतों को वाज़ नसीहत की मजलिस में दोहराते रहना चाहिए। इसके फ़वाइद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत को कसरत से याद करने का हुक्म दिया है। आपने फरमाया, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अल मौत। आपने फरमाया कि लज्जतों को, यानी दुनिया की जो लज्जतें हैं, इन लज्जतों को काटने वाली यानी मौत को कसरत से याद करो, कसरत से याद करो। एक हदीस में आपने फरमाया, ज़ूरुल मक़ाबिरा
فإنها تذکر الآخرہ وتزہد فی الدنیا۔ آپ نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ ہماری اخروی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ کل کے دن ہمیں بھی یہیں آنا ہے، اور یہی قبر ہماری آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہوگی۔ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل زور المقابر، قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ وتزہد فی الدنیا، اور دنیا سے بے رغبت کر دیتی ہے۔ جب انسان کسی قبر کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کل کے دن ہمیں بھی اسی طرح قبرستان میں آنا ہے، اور جس طرح سے ہمارے اس بھائی کو دفن کر دیا گیا، کل اسی طرح ہم بھی اپنی قبر میں ہوں گے، تنہا ہوں گے، ہمارے ساتھ صرف اور صرف ہمارے اعمال ہوں گے، جو اعمال ہم اس دنیا کے اندر جن اعمال کو ہم نے انجام دیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازہ میں تھے۔ صحابی جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں، كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فجلس على شفیر القبر فبكى وابكى حتى بل الثرى وقال یا اخوانی لمثل هذا فعدوا۔ کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں تھے، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اور قبر کے کنارے بیٹھ کر آپ روئے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بھی رلایا، یعنی صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر رو پڑے۔ حتی بل الثری، اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا اخوانی لمثل هذا فعدوا، اے میرے ساتھیوں اس جیسی زندگی کی تیاری کرو، یعنی جو قبر کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو اور کنٹرول رکھے، نفس کا بندہ بن کر نہ رہے، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین کے مطابق اللہ کا بندہ بن کر اس دنیا کی زندگی گزارے۔ من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، یعنی جب وہ عمل کرے تو اس کی فکر اس بات کی ہو، اسے فکر اس بات کی ہو کہ اس کے عمل سے اس کی آخرت سنور جائے، ایسے اعمال جو کل کے دن اس کے کام آئیں، ایسے اعمال جو اس کے رب کو راضی کر دیں، ایسے اعمال جو اسے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا مستحق بنا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ہوشیار شخص کہا ہے کہ یہ ایسا آدمی بہت ہوشیار ہے، ایسا آدمی بہت ہوشیار ہے جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے اور اخروی زندگی کو بنانے اور سجانے کے لیے دنیا کے اندر عمل کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اقیس، قال اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاقیاس، سب سے ہوشیار کون؟ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ سب سے ہوشیار کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا، موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے کو اللہ کے رسول نے سب سے ہوشیار انسان کہا۔
وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور اس کے بعد کی زندگی کی سب سے اچھی تیاری کرنے والا، جس نے اپنی آخرت کو بنا لیا، جس نے اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کو راضی کر لیا، ایسا شخص سب سے ہوشیار شخص ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس رہا، آخرت کی فکر نہ کی گئی، جب موت کی علامتوں کو آنکھوں کے سامنے دیکھا جانے لگا، تو پھر اس موقع پر پچھتاوا یا اس موقع پر اس بات کی امید کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جائے، تھوڑا سا موقع اور مل جائے، یہ کام آنے والی چیز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب ارجعون، یا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ جب موت اس کے پاس آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے رب، کیوں تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور نہ دی؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اس مہلت کو پا کر میں صدقہ اور خیرات کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں بھی نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، یعنی میرا جو خاتمہ ہوتا وہ نیکی پر ہوتا، میرا جو خاتمہ ہوتا وہ صدقات و خیرات پر ہوتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت موعود، اس کی قضا، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، اللہ جانتا ہے کہ تمہیں موقع ملتا تو تم کیا کرتے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ جس کا جو وقت مقرر ہے اس وقت پر اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوانی کی عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں کہ وہ کھیل کود کی ہی عمر میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اور مہلت ملتی ہے اور موقع ملتا ہے اور زندگی کے سفر کو وہ دور تک طے کرتے ہیں، لیکن جو انجام ہے، جو اٹل ہے، جو حقیقت ہے، وہ سب کے سامنے آتی ہے اور سب کو اس سے گزرنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی کل ہماری باری ہے، یہی حقیقت ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں اس طرح سے رہو گویا تم مسافر ہو، دنیا میں اس طرح سے رہو گویا تم مسافر ہو۔ ایک شخص سفر کر کے کہیں جاتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے چند روز یہاں رہنا ہے، اس کے بعد ہم کو لوٹ کر گھر آنا ہے۔ تو یہ دنیا کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو، او عابر السبیل، یا راستہ پار کرنے والے ہو۔ یہ محض ایک راستہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ راستہ ہے آخرت کی منزل اور آخرت کے ٹھکانے کا، آخرت کی منزل اور آخرت کے ٹھکانے کا یہ دنیا ایک راستہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی حقیقتوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر شخص کو، ہر متنفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو مفر نہیں، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی اس دنیا کے اندر نیکی کی ہوگی وہ اس نیکی کو بھی اپنے سامنے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا وہ اس برائی کو
قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے ہر عمل کو تحریر کی شکل میں شمار کر رکھا ہے اور محفوظ کر رکھا ہے۔ ہمارے سارے اعمال جو اس دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، دن کی روشنی میں کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان کرتے ہیں یا تنہائی میں کرتے ہیں، یہ کرامن کاتبین سارے کے سارے اعمال کو نامہ اعمال میں لکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز فوت نہیں ہوتی، کوئی چیز چھوٹتی نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ کبھی غفلت کے شکار ہو گئے، ہم نے کوئی ایسا عمل کیا جو وہ جان نہ سکے، جو وہ لکھ نہ سکے، ایسا نہیں ہے، سارے اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جو گنہگار ہوں گے وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے، مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، پچھتائیں گے، کہیں گے کہ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہلاکت، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو لکھ رکھا ہے، کوئی عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ ہو، کوئی کام ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، انہوں نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا وہ اس کو اس نامہ اعمال میں اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، جو اس کا عمل ہوگا، جیسا اس کا عمل ہوگا ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا، ویسا ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، تم پر ظلم نہیں ہوگا، تم پر زیادتی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے نیکی کے کام بہت کیے تمہیں اس کا بدلہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اب نتیجہ بیان کر دیا گیا کہ جس کو زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جو کامیابی ہے، اخروی زندگی کی کامیابی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ ان للمتقین مفازا، اللہ نے سورہ نبا کے اندر فرمایا بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ کامیابی کہ جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخلہ مل جانا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، چند روزہ زندگی، دھوکے کا سامان۔ تو دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے، سلف کہتے تھے کہ اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہا، دنیا کے اندر تمہیں جتنا رہنا ہے، جتنے دنوں تک رہنا ہے، جتنے مہینوں تک رہنا ہے، جتنے سالوں تک رہنا ہے، اسی کے مطابق عمل کرو، اسی کے مطابق عمل کرو۔ جب دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہنا ہے تو پھر اپنی ساری طاقت، ساری قوت، سارا وقت، سارا مال، ساری صلاحیت اس دنیا کے لیے کیوں صرف کرتے ہو؟ دنیا کے لیے اتنا ہی کرو جتنا تمہیں دنیا کے اندر رہنا ہے۔ وَاعْمَلْ لِلْآخِرَةِ بِقَدْرِ مُقَامِكَ فِيهَا، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ تو آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ حقیقی زندگی،
बेहतर जिंदगी, बाकी रहने वाली जिंदगी, ये तो आखिरत की जिंदगी है। तो हम दुनिया के गुलाम बनकर, माल और दौलत के गुलाम बनकर इस दुनिया के अंदर जिंदगी न गुजारें। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ अहले ईमान, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और हर शख्स ये देखता रहे कि वो कल के लिए क्या पेश कर रहा है। कल क़यामत का दिन, क़यामत का दिन, क़यामत के दिन के लिए वो क्या तोशा तैयार कर रहा है, क्या तैयारी कर रहा है, कौन सा अमल कर रहा है। तो हमें इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि हमें अपने रब के पास जाना है। इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। अल्लाह ने फरमाया कि वो सारे के सारे लौट कर हमारे पास ही आएंगे। सबको अपने रब के पास जाना है, रब के हुजूर में हाजिर होना है, हिसाब व किताब होगा। अल्लाह कहता है कि फिर उनका हिसाब व किताब लेना हमारे ही जिम्मा है, उनका हिसाब व किताब लेना हमारे ही जिम्मा है। तो हमें चाहिए कि हम आखिरत की फिक्र करें। अगर आखिरत की फिक्र नहीं करेंगे तो हम बहुत खसारे और नुकसान में होंगे। सलफ से मनकूल है, वो कहते हैं कि मन अक्सरा ज़िक्र अल-मौती उक़रिम बिसलासिन। जो मौत को ज्यादा याद करता है तो उसे 3 बातों की तौफीक मिलती है, 3 बातों की तौफीक मिलती है। वो तौबा और इस्तिग़फ़ार में जल्दी करता है। वो जानता है कि रब के पास जाना है, मालूम नहीं कब हमारी जिंदगी का सफर तमाम हो जाए, पूरा हो जाए, कब रब का फरिश्ता हमारे पास आ जाए। इसलिए वो तौबा और इस्तिग़फ़ार में टाल मटोल नहीं करता, तौबा और इस्तिग़फ़ार में जल्दी करता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जो कुछ दिया है उस पर क़नाअत करता है, बेजा हिर्स और हवस का शिकार नहीं होता, माल और दौलत का गुलाम बनकर नहीं रहता, सब कुछ छोड़कर दुनिया के पीछे नहीं भागता, बल्कि वो क़नाअत से काम लेता है। और तीसरी बात जो उसे मिलती है, तीसरी नेमत जो उसे हासिल होती है, वो अन्निशात फिल इबादा, उसको इबादत के अंदर सुरूर मिलता है, इबादत के अंदर लुत्फ मिलता है। इसलिए कि जब वो इबादत करता है तो उसकी लौ उसके रब से लगी रहती है, लौ रब से लगी रहती है। ऐसा नहीं होता कि वो इबादत की हालत में रहे, नमाज की हालत में रहे, दूसरी किसी इबादत की हालत में रहे और उसके दिल के अंदर दुनिया के अवहाम आते और जाते रहें। ऐसा नहीं होता। अन्निशात फिल इबादा, उसे इबादत के अंदर लुत्फ और सुरूर मिलता है। इबादत उसको काटती नहीं है, इबादत उस पर गिरा नहीं गुजरती। लेकिन इसके बरक्स जो लोग मौत को याद नहीं करते तो वो तौबा और इस्तिग़फ़ार में टाल मटोल करते हैं कि चलो अभी तो बहुत जिंदगी है, अभी तो ये गुनाहों के काम हैं, ठीक है करते रहें, कल छोड़ देंगे, परसों छोड़ देंगे, वो भी ऐसा करते हैं, ये भी ऐसा करते हैं। बहाना बहाना से वो तौबा और इस्तिग़फ़ार में टाल मटोल करते हैं। दूसरी बात, जो मौत को न याद करने के नतीजे में, मौत को न याद करने के नतीजे में कि इबादत में लुत्फ़ नहीं आता, इबादत उसके ऊपर गिरा गुजरती है, नमाज गिरा गुजरती है, रोज़ा गिरा गुजरता है, सदक़ात व खैरात उसके ऊपर गिरा गुजरती है और दूसरी इबादतें उसके ऊपर गिरा गुजरती हैं। इसलिए कि जब वो मौत को याद ही नहीं करता, जब उसको इस बात की फिक्र ही नहीं है कि रब के पास जाना है, रब के हुजूर में हाजिर होना है, अमाल का हिसाब व किताब होना है, मीज़ान को नस्ब किया जाएगा, पुल सराज से गुजरना है, जन्नत होगी, जहन्नम होगी, ये जो हक़ाइक़ हैं, जब ये हक़ाइक़ ध्यान से ओझल हो जाते हैं, जहन से ओझल हो जाते हैं, आखिरत का तसव्वुर जहन पर गालिब नहीं रहता, तो फिर दुनिया गालिब हो जाती है। और जब दुनिया गालिब हो जाती है तो फिर वो दुनिया का बंदा बनकर जिंदगी गुजारता है, तौबा और इस्तिग़फ़ार में टाल मटोल करता है, इबादत में उसको लुत्फ़ नहीं आता, ये सारी परेशानियां उसके साथ लगी रहती हैं। इसलिए आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। और इस्लाम एतदाल का मजहब है। इस्लाम ये नहीं कहता कि दुनिया को छोड़कर आखिरत में ही लग जाया जाए, बल्कि इस्लाम तो एतदाल का मजहब है। इस्लाम तो हमें इस बात का हुक्म देता है कि हम दुनिया की जिंदगी को भी गुजारें, लेकिन उस तरह से गुजारें जिस तरह से हमें गुजारने का हुक्म दिया गया। वब्तगी फीमा आताक अल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। कारून के सिलसिले में जब कारून को उसकी कौम के लोगों ने नसीहत की तो उस नसीहत में उससे ये भी कहा गया कि वब्तगी फीमा आताक अल्लाहु दारल आखिरह, अल्लाह ने तुम्हें जो माल दिया है इस माल से
اپنی آخرت کو بناؤ، آخرت کی زندگی کو بناؤ، دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے بندوں پر، ضرورت مندوں پر اس مال کو خرچ کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس مال میں جو دنیا کی جائز ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، سواری ہے، مکان ہے، ان ضرورتوں کو بھی پوری کرو۔ یہ اسلام کا اعتدال ہے، یہ اسلام کا اعتدال ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھلایا کہ ایک مسلمان دعا یہ کرے کہ اے رب تو ہمیں دنیا میں بھی خیر سے نواز، عزت سے نواز، علم سے نواز، مال سے نواز، صحت سے نواز، راحت اور سکون اور اطمینان سے نواز۔ ان ساری چیزوں کی دعائیں ایک مسلمان کرتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی خیر سے نواز اور آخرت میں بھی خیر سے نواز۔ یہ اسلام کا اعتدال ہے۔ تو موت کو یاد کرنے یا آخرت کی فکر کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں اور درویشوں کی طرح سے زندگی گزاریں، اور دنیا کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں، دنیا کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ذمہ داریاں دنیا کی ہم پر عائد ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو بھی ادا کریں، اور دین کی جو ذمہ داری ہم پر عائد ہے، دین کی ذمہ داری کو بھی ادا کریں۔ موت کو اس لیے یاد کریں تاکہ توبہ و استغفار میں ٹال مٹول نہ کریں، موت کو اس لیے یاد کریں تاکہ ہماری زندگی گناہوں میں ملوث نہ رہے، گناہوں کو چھوڑیں، گناہوں سے دوری بنائیں، اس بات کی فکر ہو کہ کل کے دن رب کے پاس جانا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان گناہوں میں ملوث ہو کر رب کے پاس جائیں، گناہوں میں ملوث ہو کر ہمارا ہاتھ گناہوں سے سیاہ ہو، ہمارا چہرہ گناہوں سے سیاہ ہو، ہمارا پیر گناہوں سے سیاہ ہو، ہمارا دل گناہوں سے سیاہ ہو، اور اس حالت میں اگر ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو فرائض عائد ہیں، دین کے فرائض عائد ہیں، دنیا کے فرائض عائد ہیں، ان تمام فرائض کو اعتدال کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بار الہ تیرے وہ بندے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو ان کو بخش دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، اور ان کی لغزشات کو عفو و کرم کے دامن میں جگہ دے۔ اور بار الہ جب تو ہمیں اپنے پاس بھی بلا تو اپنی رضا کے ساتھ بلا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا خاتمہ کلمہ توحید و رسالت پر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔